बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम दुआ से स्टार्ट करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को मत बदलना, मत मोड़ना जब हदायत मिल जाए। हमें भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जब हमें हदायत मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अब हदायत पे हैं, हम कुरान के रास्ते पे हैं, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें इसी रास्ते पर कायम रखें। सबसे पहले वेलकम आप सबको आज की कुरान पाक की इस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर। स्पेशली जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने POC1 अपना कंप्लीट कर लिया है, अपने सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, माशाअल्लाह उनको बहुत मुबारक भी हो। दूसरा हमारे तमाम AQT CQT और सरगोदा के हमारे ICC सरगोदा के चेयरमैन बानी आमिर साहब, स्पेशल की काविश है, हम सब इन्हीं की वजह से हैं। अल्लाह ताला इनको भी कामयाब रखे। ये सेरेमनी 16 फरवरी 2025 को मुनक़्क़द की जा रही है। कुछ एजेंडा पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आज की सेरेमनी के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले रिसाइटेशन ऑफ कुरान पाक होगी, उसके बाद नात शरीफ पेश की जाएगी, डिटेल ऑफ द कंप्लीटेड कोर्सेज, जो आज तक जितने भी कोर्स हो चुके हैं। चूँकि आप लोग मोस्टली न्यू हैं तो आप लोगों के लिए नई चीज़ होगी, अभी तक हमने कितने कोर्स के करवा चुके हैं ऑलरेडी, कितने हमारे इसमें से टीचर AQT CQs बन चुके हैं। उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों के लिए स्पेशल प्राइसेस का इंतजाम किया गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ कुरान, कि बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है। कुरान पाक को हम पढ़ते हैं ना, तो भी दुआ भी पढ़ी है। बेसिकली मकसद क्या है कुरान पाक को हम समझ के पढ़ने का। आपने पहला कोर्स के उसी बार बेसिकली है यही है, और कुरान समझे नमाज के ज़रिए, तो बेसिकली हमारी नमाज की बेहतरी पहले कोर्स के अंदर है, तो वो से हम 50% बात को समझ भी जाते हैं कुरान पाक को। what do you can do फॉर ICC सरगोदा, कि आप लोग इस कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। इस कीप इन माइंड, इसको भी ध्यान रखिएगा और एक क्वेश्चन इसका आपने आंसर देना सर। डिटेल ऑफ अपकमिंग कोर्सेज भी जो फ्यूचर के अंदर आप लोग QC1 कर चुके हैं, QC2 होगा, 3 होगा, और डिफरेंट टाइप के मजीद कोर्स के बारे में आपको आगे किया जाएगा। ICC सरगोदा फंड भी थोड़ा सा जनरेट किया हुआ है, जिसकी वजह से ऐसी सेरेमनी हम मुनक़्क़द कर लेते हैं। क्योंकि ये कोई NGO या कोई फंडेड नहीं है, सेल्फ जनरेटेड है। हम अपनी काविश के थ्रू ये काम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा फंड ग्रुप बनाया हुआ है, उस वाले को थोड़ा आगाह किया जाएगा। थोड़ा सा लंच भी होगा बाद में, आपके रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। एप्रिसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो जिन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, खास तौर पर हमारे अकरम साहब हैं, हमारे हामिद साहब मजीद को डिटेल में बताएंगे। और कोई एनी अदर पॉइंट्स अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ होंगी आप बताइए इंशाल्लाह। अब हम स्टार्ट करते हैं रिसाइटेशन ऑफ कुरान पाक से। मैं अहमद बिन आमिर को मदऊ करता हूँ, वो कुरान पाक की आयत।
نعت کے لیے میں دوبارہ احمد بن عامر کو اس کے اندر ہی ہے سر وہ بھی اچھا اس کے اندر ٹھیک ہے. اس کے بعد میں عامر صاحب اسی سرگودا کے بانی کو میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو کائنڈلی آئیں میری طرف کی رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپیشلی سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہے. ماشاء اللہ جماعت کے ساتھ گئے ہوئے تھے, ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آپ کی بڑی مہربانی. تو آئیے پروگرام کو آگے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا, جو کہ بانی ہیں ان تمام کورسز کے, اور جن کی بدولت الحمدللہ پھر آگے پوری دنیا میں یہ کورسز جو ہیں الحمدللہ ہو رہے ہیں. اور آگے ہم ایکنالجمنٹ کریں گے ارشد اقبال ملک صاحب کو, جو چیئرمین ہیں الفلاح مسجد ٹرسٹ اسلام آباد, اور پاکستان کے اندر جتنے بھی کورسز جو ہو رہے ہیں, ہمارے بھی جو کورسز ہیں, وہ اس کے چیئرمین ارشد اقبال ملک صاحب ہیں. میں اپنے ٹیچر جن سے میں نے یہ کورسز کیے تھے ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب, ان کا شکر گزار ہوں. اپنے باقی تمام ٹیچر, اپنے سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز کی جو ہماری ٹیم ہے, اسی طرح اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز جتنے ہمارے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں, ان تمام کا شکر گزار ہیں. الفلاح مسجد ٹرسٹ کا, جن کے انڈر ساری سپرویژن ہوتی ہے, اور اسی طرح ایکسیلنس اسکول سسٹم ایڈمنسٹریشن رمضان صاحب یہاں موجود ہیں, ان کا بہت بڑا ہم شکر گزار ہیں کہ جن کی بدولت ہمیں ظاہرہ انہوں نے ساری اسپیس بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے, اور الاؤ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ کورسز ہم یہاں پہ کرواتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اپنی فیملیز کا ڈیفینیٹلی, اور تمام اسٹوڈنٹس QC1 کے 2 کے 3 کے جو بھی بیٹھے ہیں, ان کی کاوش ہے ماشاءاللہ, پڑھ رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی. اور ہر اس بندے کا جس نے قرآن کو اسپریڈ کرنے میں, سیکھنے سکھانے کے اس مرحلے کے اندر ایک دوسرے کی ہم سب کی ہیلپ کی الحمدللہ. تو ویژن کی طرف چلتے ہیں, تھوڑی سی بات کرتے ہیں کورسز پہ کہ ہمارا جو الفلاح مسجد ٹرسٹ کا ویژن کیا ہے. ویژن یہی ہے کہ برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈیڈ فیملیز, کے ایک جیسے جو ذہن کے لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے سکھانے والے ہیں, ان کو اکٹھا کیا جائے. کس لیے؟ ریوائول آف اسلامک امہ. کہ ریوائول آف اسلامک امہ کیسے ہوگا؟ جب ہماری زندگیاں جو ہیں 24/7 ہر وقت کی جو ہماری زندگی ہے, ہمارے معاملات ہیں, وہ ہمارے دین کے مطابق ہو جائیں. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے, اور اس کے لیے الحمدللہ یہ سارے کورسز ہیں. الفلاح مسجد ٹرسٹ کے اگر تھوڑا سا ایک ہم سمرائز کریں تو الحمدللہ دیکھیں ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے, جتنے یہ ہمارے QC1 لیول 1 کے کورس ہیں, قرآن کورس 1 جیسا کہ آپ میں سے بہت سالوں نے کیا ہے, 90,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ کورس کر چکے ہیں الحمدللہ پاکستان سے, اور 1,000 سے زیادہ ٹیچرز ہیں. ابھی آج بھی ٹریننگ کا تیسرا دن ہے, ادھر اسلام آباد میں لیول 1 کی ٹریننگ جاری ہے, اور سرگودا سے بھی 5 لوگ گئے ہوئے ہیں, جس میں سے 3 میل ہیں اور 2 فیمیل بھی ہیں ماشاءاللہ. اور 800 سے زیادہ قرآن کے بیچز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹ جو میرا بیچ چل رہا ہے اس میں اس کا بیچ نمبر ہے 817. اور جو ہم نے سرگودا میں پہلا بیچ کروایا تھا جو میں نے, اس کا نمبر تھا 378. تو اب آپ دیکھیں کہ 378 اور اب تقریباً ڈبل ہو گئی ہے تعداد. تو اتنے بیچز ہو گئے ہیں الحمدللہ 2 سال کے اندر اندر. اور 6 سینٹرز ہیں پاکستان میں, جس میں سے ایک سرگودا کا بھی سینٹر ہے الحمدللہ, جسے ہم اسلامک کمیونٹی سینٹر سرگودا ICC سرگودا کے نام سے ہم اس کو ایفیلیٹ کرتے ہیں. اور ہماری ایک انٹرنیشنل ٹیم بھی ہے الفلاح گلوبل ورچوئل سینٹر کے نام سے, جس سے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, جس میں تقریباً 53 سے زیادہ ممالک میں یہ کلاس الحمدللہ جاتی ہے. ابھی بھی میری یہاں پہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ آن لائن کلاس میں بھی کلاس لیتے ہیں. لیول 2 میں 1 میں نسیم صاحب بیٹھے ہیں, ظفر صاحب بیٹھے ہیں. تو آن لائن ہر جگہ سے ماشاءاللہ وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ابھی تک ہم جو کورسز کروا چکے ہیں سرگودا میں, لیول 1 کے تقریباً 37 کورسز جو ہیں وہ سرگودا میں ہو چکے ہیں. اور اسی طرح لیول 2 کے 4-5 ہیں, اسی طرح 3 کے بھی ایک ہو چکا ہے. اب لیول 3 تک ہمارے پاس جو ہے کورسز موجود ہیں. تو لیول 1 کی اچیومنٹ آپ کو پتہ ہے کہ لیول 1 صرف 20 کلاسز ہیں. اس کو کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ 50% قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے آپ خود سے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طرح لیول 2 میں آپ 80% پہ پہنچ جاتے ہیں, لیول 3 میں آپ 90% پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جس کی تھوڑی سی بات ابھی آپ کو دکھائی بھی جائے گی.
تو جزاکم اللہ خیر آج اس بندے کے لیے جو اس کار خیر میں حصہ لے رہا ہے۔ قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ جیسا کہ آپ کو دکھائی گئی تھی کہ الفاظ کی بیٹری 78,000 ورڈز ہیں تقریباً قرآن مجید کے اندر، اور جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے کورس کی پہلے لیسن کو تو ہماری بیٹری 0 سے چارجنگ سٹارٹ کرتی ہے، اور جب ہم 20 لیسنز تک پہنچتے ہیں تو ہماری قرآن مجید کی بیٹری صرف 232 الفاظ کو سیکھنے سے 41,111 میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یعنی پہلے لیول میں ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے تو آسان کیا بہت، تو تھوڑی سی محنت اور کوشش سے دیکھیں، صرف 19-20 گھنٹے لگا کے ہر کلاس 1-1 گھنٹے کی ہے، تو آپ یہ قرآن مجید کی بیٹری 41,000 یعنی 50% سے بھی زیادہ، 78,000 کا آپ 50% نکالیں 39,000 بنتا ہے، تو 39,000 سے بھی زیادہ۔ پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے مزید آسانی کیا رکھی ہے کہ جب آپ قرآن مجید پہ آتے ہیں، اور یہ جو 232 الفاظ ہیں یہ تو رکھے ہی اللہ نے نماز میں ہیں، تو نماز سے اس کورس کو بنایا گیا۔ اور پھر جب آپ قرآن مجید پہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اللہ کی حکمت دیکھیں کہ جب سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے تو انہی 232 الفاظ کو جب آپ سورہ بقرہ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ 66% بنتے ہیں، یعنی وہ پرسنٹیج اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بہت آسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کو سمجھنا۔ اب آپ کی تھاٹس ہم لیتے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی ریسنٹلی QC1 کیا ہے، تو اگر وہ کوئی اپنی تھاٹس بتانا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں کہ آپ کو یہ کورس کیسا لگا، آپ کے کیا ریویوز ہیں، یا لیول 2 کے بعد آپ اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور موسٹ ویلکم۔ ظفر صاحب آپ کے کیا خیالات ہیں؟ السلام علیکم۔ ادھر آ جائیں، 1-2 منٹ آپ بات کریں۔ السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں جو اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت لگا، اور اس کا جو کریڈٹ ہے جو مجھے انٹروڈیوس کرنے والا ہے وہ اکرم صاحب، مجھے نہیں پتا تھا پہلے کرتا ہے نہیں کرتا، تو میرے کورس کا جو کریڈٹ ہے وہ سارا میں اکرم صاحب کو دیتا ہوں، اپنے استاد صاحب کو دیتا ہوں، پرنس صاحب میرے ٹیچر کھڑے ہیں، ماشاء اللہ نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا، بہت اچھا پڑھایا۔ ساتھ میں بکر صاحب تھے، تو QC1 ماشاء اللہ میرا بہت اچھا کورس ہو گیا۔ QC2 میں کر رہا ہوں، عامر صاحب سے بھی کر رہا ہوں، اکرم صاحب سے کر رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا میں لیگ کر رہا ہوں، کچھ ریزن ہے میری پرسنل، لیکن انشاءاللہ میں کروں گا، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور اسپیشلی یہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت اپرچونٹی ہے۔ یہ جو چیز ہم اس عمر میں آ کے سیکھ رہے ہیں، جب یہ سیکھ کے ہماری عمر میں پہنچیں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اسٹیٹس ہمارا کیا بنے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی سائڈ پہ لائیں، خود بھی کریں، جو اس ٹیم کے ساتھ جو یہ آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی ہم لوگ کریں۔ یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے، یہ میرے ذاتی خیالات ہیں، کوئی ایگری کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی، تو ہم لوگوں کو جتنا کوآپریشن ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے بہت لوگوں کے ساتھ، میرے فادر کے ساتھ بھی میری بہت انسٹرکشن رہی ہے، لیکن یقین کریں کہ جو مزہ اس کورس میں مجھے آیا وہ مجھے کہیں بھی نہیں آیا۔ میں خود ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ دنیا دیکھی ہے، یقین صاحب ایئر فورس میں رہے ہیں، لیکن جو مزہ اس کورس میں مجھے آیا ہے، حالانکہ 20 کلاسیں آئی تھی، 20 کلاسز تھی ہماری، 20 کلاسز کے اندر کیا ہے، 20 کلاسز کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ اس کا ایوریج نکالیں تو 20 آورس بنتے ہیں میرا خیال میں، تو 24 آورس تو ایک دن مطلب ایک رات اور ایک دن 24 آورس بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں اور اگر دوسری بات کریں تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عامر صاحب سے میری پرسنل آج پہلی ملاقات ہے، سنا ہوا تھا کہ سارا جو کریڈٹ ہے کورسز کا سرگودا کے اندر وہ عامر صاحب کو جاتا ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، ہم سب لوگ اس میں سے کچھ آگے موٹیویشن دیں، لوگوں کی طرف لائیں، تاکہ یہ بہتر سے بہتر ہماری آخرت سمجھ جائے گی، اور آخرت سمجھ جائے گی تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ اور ایک ریکویسٹ میں نے اپنے ٹیچر سے بھی کی تھی، ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کی، آج عامر صاحب بیٹھے ہیں، ایک ریکویسٹ اور ہے اگر اپلیکیبل ہو سکتی ہے عامر صاحب، یہ جو ٹیچر ٹریننگ کلاسز ہیں جو اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، ان کا کوئی طریقہ لگا کہ ڈویژن لیول پہ اور سرگودا میں ہو جائے، ہمارا اس میں بہت ہم آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ اسلام آباد کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ کے پاس ٹائم نہیں ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اگر کائنڈلی اگر یہ میری ریکویسٹ ہے، اگر ہے اتھارٹی پہ یا جو بھی ہے آپ کا وے ہے، مجھے نہیں پتا، تو اگر یہ سرگودا میں اسٹارٹ ماشاء اللہ کروا سکتے ہیں عامر صاحب ہمیں، تو وہ ایسا طریقہ لگائیں تاکہ ہم بھی ایزیلی اس کے اندر
شامل ہو جائیں اور آگے اس کو ہم کنٹینیو کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. تو میری دعائیں ان کے لیے جی، میں بہت دعائیں دیتا ہوں ان کو جن کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. حالانکہ اس عمر میں 67 کا ہوں. یقین کریں نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو میں آتی ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کیا ہم لوگوں کی آخرت ہے. باقی یہ دنیا تو تھوڑے سے دن ہے، 4 دن گزر جائیں گے، جیسے گزر جائیں گے. تو آگے کے لیے سوچیں ہم. تو میں بھی جو میرے پاس میں حاضر آرگنائزیشن کے لیے بہت شکریہ آپ صاحب کا، عامر صاحب نے ٹائم دیا. سونے سے اللہ حافظ. جی اور کوئی بات کرنا چاہے صاحب؟ یہ ہمارے جی سی ٹی سرگودا سے کلیگ بھی ہیں. میں جی سی ٹی جو ہے بعد میں ہوتا ہوں. موسٹ ویلکم جی، آپ کو بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا. آپ نے بھی کورس کیا ہے ابھی. السلام علیکم. یہ ایکچولی شروع میں جو مجھے موٹیویشن ملی وہ سر عامر صاحب کی وجہ سے ہی رہبانہ طور پہ پتہ چلا کہ عامر صاحب ماشاء اللہ اس کے روح روان ہیں. تو پھر میں ایسے ہی پتہ چلا کہ یہ کورس ہو رہا ہے ادھر تو اسٹار انسٹیٹیوٹ کے اندر. میں نے وہاں پہ جوائن کر لیا. وہاں پہ دیکھ کے جو ہمارے یہ حسن اکرم صاحب اور ویس صاحب، ان کا اخلاق، ان کی محبت، ان کا پیار بہت اچھے انداز کے ساتھ ہمیں پڑھایا، ہمیں سکھایا. اور میں کہتا ہوں یہ لوگ بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. کس گئے دور کے اندر اس قسم کے یہ پروگرام چلا رہے ہیں، بہت بڑی ایفیشنسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ کورس جو اسی وقت ملا، اور یقین جانیے کافی اس کا فائدہ ہوا. جیسے کہ ہم کہیں کو لیٹر بھی آ جائے کسی دوست کا جس کی زبان ہم سمجھتے نہ ہوں، ہمیں ٹینشن ہوتی ہے جب تک ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں بھیجا ہوا ہے. آج تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے. یہ بڑا اچھا انداز ہے ان کا سکھانے کا، پڑھانے کا. جیسے سر فرما رہے تھے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کو ٹوٹلی طور پہ کیلکولیٹ کریں تو جسٹ 1 دن بنتا ہے، 20 گھنٹے 1 دن بنتا ہے. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں سب دوستوں سے، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، اپنے بچوں سے بھی کہیں، باقی جاننے والے ہیں کہ اس کورس کے اندر ضرور شامل ہوں. اور میں دوبارہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑی کاوش ہے. خاص طور پہ اکرم صاحب ہمیں بار بار مطالعے رکھتے تھے، ایون فون کر کے گھر سے بلانا کہ آپ پروفیسر سے پہنچے نہیں ہیں، یہ آپ پہنچے نہیں ہیں، بلا آپ نہیں پہنچے. ماشاء اللہ بہت اچھا گرینڈ ہے جی. تھینک یو ویری مچ. جی آپ صاحب آپ کوئی بات کریں گے؟ مختلف کورسز سے ہم ایک بندے کی ریپرزنٹیشن کرا لیتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں عامر صاحب کا شکر گزار ہوں، صفدر صاحب کا اور سر اکرم صاحب کا. ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا نا اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ لگ رہی ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں. اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت بنا کے بھیجا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے نہ پڑھیں تو پھر ہمارا کیا فائدہ. تو اس لیے میں سر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. نسیم صاحب آپ کوئی بات کریں گے؟ سر آپ آئیں. السلام علیکم. میں نے QC 1 جو ہے نا وہ 2 دفعہ کیا ہے. تو میں پچھلے سال کی بات ہے کہ میں مسجد میں گیا، مسجد جنوب میں، اور حافظ صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا، یہ دروازے کے قریب ایک پینافلیکس لگا ہوا. میں نے اس کو پڑھا، میں نے کہا یہ 50% ورڈ جو لکھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ سیکھ سکتے ہیں. تو میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں عربی کا کچھ بھی نہیں جانتا تھا. تو میں نے وہ پڑھا تو ہمارے محترم جو استاد ہیں اقبال صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب، تو ان سے میرا کیونکہ پہلے بھی بہت تعلق تھا. میں ایگریکلچر سے ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ایگریکلچر سے ہیں، تو ان کے پاس میں پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں.
تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ کورس ہم ہی کروا رہے ہیں. تو پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے کورس پڑھا، کیونکہ اس سے پہلے عربی کا کچھ اتنا اندازہ نہیں تھا. تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کچھ نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے ڈیپلی اس کو پڑھایا، بہت اہمیت سے اور بڑے لگن سے پڑھایا. لیکن ہم جیسے شاگرد کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، اور یہ چلتا رہا. تو اس دفعہ پھر دوبارہ ہوا، ڈاکٹر صاحب سے پھر ریکویسٹ کی تھی کہ اسی یا کوشش کریں کہ ہم یہیں سے ایکسلنس اسکول میں ہی اگر یہ سیشن شروع ہو جائے تو اچھا. تو پھر ہم نے شروع کیا، ڈاکٹر صاحب نے پھر بڑی محنت سے پڑھایا، اور ہم نے بھی کوشش تھوڑی تھوڑی کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا رزلٹ رہا. اور کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ہم نے بہت کچھ سیکھی. یقینی بات ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، ہم پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ کا ہمارے لیے ہی ہے، ہم نے اسی سے ہدایت حاصل کرنی ہے. لیکن اگر ہم اس کو، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر ہم نے اس کو صرف ریسائٹیشن میں تلاوت کرتے جائیں اور ثواب لیتے جائیں. اس کے علاوہ تو ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں. تو یہ بڑا اچھا. میں تو پھر ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کیا کہ اگر ہو سکے تو QC2 بھی یہیں سے شروع کر لیں، اور ہوپ فلی کہ ہم رمضان کے بعد، عید کے بعد یہ اگلا کورس بھی ادھر ہی شروع ہوگا. اور میں دوستوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اگر کوئی ادھر سے ہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جائیں ہوں تو ڈاکٹر اقبال صاحب اس کو میرا پڑھائیں گے، میرا اچھا لگ رہا کورس، یا پھر کوئی اور. کیونکہ میرا اس کورس سے تعلق سے ڈاکٹر اعظم صاحب کی وجہ سے، ڈاکٹر اقبال صاحب نے ان کو شروع کیا، اور ڈاکٹر عامر صاحب جو ہیں یہ بھی اسی ایک دو دفعہ ہمارے ساتھ تعلق رہا ہے. تو لیکن یہ ڈاکٹر اقبال صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کورس کو اچھے طریقے سے پڑھایا، بڑی دل لگی سے پڑھایا، اور ہم جیسے جو ایجڈ پیپلز ہیں ان کو بھی اچھا سمجھ آ رہی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی آگے پروسیڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کا. تو تھاٹس ہم نے لے لی. اب اپ کمنگ چیلنجز کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. یہ چھوٹا سا ایک سیمپل ہے، ریویو ہے. جب آپ پہلا کورس کرتے ہیں تو آپ کو بتایا گیا تھا پہلی کلاس میں، انٹروڈکشن کلاس میں، کہ جب آپ یہ کورس کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ جو پرنٹ کیے ہوئے ہیں ورڈز، یہ وہ ہیں جو آپ کو آتے ہوں گے خود سے. تو اب یہ سورہ البقرہ کا ایک پیج ہے. کورس کی آؤٹ کم ہے 50%، لیکن جب آپ اسی کورس کو سورہ البقرہ پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ 66% ہو جاتا ہے، اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اور صرف پہلے 5 صفحے اب ہم نے آگے QC2 میں کرنے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی 20 لیسنز ہیں، اسی پیٹرن کے اوپر ہیں. تو پھر اس کی آؤٹ کم اور بہتر ہو جائے گی. اب یہ ایک پیج ہے، تو اس میں دیکھیں نئے آنے والے الفاظ 2 ہیں، 3 ہیں، باقی آپ کو آتے ہیں، یعنی لیول 1 کرنے کے بعد. تو آفٹر کمپلیشن آف QC1 جب آپ کر لیں گے اور QC2 تک پہنچیں گے تو آپ کے ہر پیج آگے آنے والے کی یہ حالت ہوگی. ہر لائن کی، ہر لائن میں 8 سے 9 الفاظ ہوتے ہیں. 8 سے 9 میں آپ کو صرف 2 یا 3 نہیں آتے ہوں گے، باقی آپ کو آتے ہوں گے. تو کتنی زبردست بات ہے. اور جب آپ یہ بھی کر لیں گے آفٹر کمپلیشن آف QC1 آؤٹ آف، دیکھیں 130 سے 35 ورڈز ہیں ٹوٹل پیج کے اوپر. تو دیکھیں جب QC2 میں آپ کو نئے الفاظ ایک پہ 35 ہیں، کسی پہ 50 ہیں، 43 ہیں، 37 ہیں، یہ آگے مزید کم ہو جائیں گے. دیکھیں مزید ہاف ہو گئے ہیں. 37 43 آپ کو نظر آ رہے تھے. اب جب آپ QC2 کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ مزید ہاف ہو جائیں گے. دیکھیں 17 8 16 12، یعنی 135 میں سے صرف 12 رہ گئے جو آپ کو نہیں آتے، باقی سارے آتے ہیں. خود سے آپ کھولیں کہیں سے بھی قرآن مجید کو، آپ خود سے ترجمہ کر لیں، کوئی مشکل نہیں. تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، اور آگے آگے جیسے آپ جاتے جائیں گے تو یہ ایک ورڈ رہ جائے گا. اور اس طریقے سے آپ اس کو لیول 2 کو اور 3 کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اشاروں کے ساتھ سیکھ لیں گے. زبانی آپ کو یاد ہو جائے گا. قرآن پارٹ بھی، اور یہ سارے مضامین ہیں پہلے اس بارے کے. جو آپ کا QC2 ہوگا وہ پیج 5 تک ہے. یہ اس کے اوپر سمری ہے، ہدایت آدم علیہ السلام کے حوالے سے. اسی طرح پیج نمبر 6 سے لے کے، یعنی پاؤ کر کے 4 پاؤ بن گئے، اور ہر پاؤ کو ایک QC1 کا نام دے دیا. QC1 جو ہے وہ تو آپ نے نماز سے کر لیا، تو یہ QC2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے. تو آپ یہ سارے کورسز 20 کلاسز میں کر سکتے ہیں. صرف پہلا سپارہ جب آپ لیول 5 تک پہنچ جائیں گے تو آنے والے الفاظ جو ہیں وہ 0 0 ہو جاتے ہیں.
یعنی سارا ہی سمجھ آ جائے گا. یعنی جب آپ QC6 میں جائیں گے, QC6 بیسیکلی کوئی کورس نہیں ہے, QC6 امپلیمنٹیشن ہے ان 5 کورسز کی جو پیچھے آپ نے کر لی ہے. اسی کی پریکٹس کرتے جائیں اور آگے چلتے جائیں. ووکیبلری اگر کوئی نہیں آئے گی تو وہ ایڈ ہو جائے گی, باقی سارا آپ کو آتا ہوگا. کتنی زبردست بات ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ وہی صرف ایک شیطانی وسوسہ ہی تھا جس نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی رکھا ساری عمر, اور کتنی ہماری عمریں گزر گئی ہیں کہ یہ جی بڑا مشکل ہے, یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, یہ تو علماء کا کام ہے, یہ تو جی مفتیوں کا کام ہے. تو ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے. ہم دیکھیں ساری ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی کچھ MPhil کر لی, کسی نے کوئی PhD کر لی, سارے پڑھے لکھے ہیں, بچوں کو بچپن سے لگایا ہوتا ہے, باہر کے ملکوں تک بھی بھیج رہے ہیں. اور اللہ نے ایک کتاب جو ہمیں دیا ہم اس کو بھی تو تھوڑا سا اسٹڈی کریں, یہ بھی تو ہمارے سے پوچھ گچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس میں بھی تھوڑی سی محنت کی بہت ضرورت ہے. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, دیکھیں ہم تو اب جا کے 40 سال کی عمر میں ہمارے سے بھی زیادہ عمر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے اب جا کے یہ کورسز کیے ہیں. اب یہ چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے لیول 1 2 3 تک کر لیا. تو جب یہ ہماری ایجز تک پہنچیں گے تو دیکھیں یہ پھر ان کی جو اگلی نسل ہے, نسلیں بنتی ہیں, یہ ایک دن میں تبدیلی نہیں آ جاتی. پہلے ہم خود تبدیل ہوں گے تو ہمیں دیکھ کے یہ نور اپنے گھر میں پھیلے گا, پھر وہ ان سے ان کی اگلی نسل میں جائے گا, پھر یہ جا کے کوئی تبدیلی آتی ہے آرام آرام سے. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اپنے سے سٹارٹ کریں سب سے پہلے, دوسروں پہ نہ دیکھیں, اپنے سے سٹارٹ کریں کہ میں کیوں نہیں کر رہا یہ, میں نے بھی تو جنت میں جانے کا میں خواہش مند نہیں ہوں, ہر اس نعمت کا خواہش مند ہوں باقیوں کی طرح, تو وائی ناٹ می, میں کیوں نہیں کر رہا. تو میں اپنے آپ کو اس میں سلیکٹ کروں. اور کتنی زبردست حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دنیا میں کتنے, اب سرگودا میں کالج اسکول گنے تو یہی نہیں گنے جانے, کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. چھٹی کے ٹائم پہ موٹر سائیکل گزارنا مشکل ہوا ہوتا ہے ہمارے سرگودا میں کئی جگہ پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, کتنی کلاسوں میں سے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور پھر آگے سکھائیں. تو الحمدللہ آج بھی وہ ٹریننگ پہ 4-5 لوگ ہیں, آپ بھی انشاءاللہ اس میں جائیں گے. آپ نے پہلا قدم لے لیا کہ آپ نے قرآن سیکھنے کی کوشش کی, انشاءاللہ اگلے لیول پہ بھی اللہ آپ کو لے جائے گا. پہلا سٹیپ لینا ہی ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, پھر یہی وسوسے کی وجہ سے پہلا سٹیپ بھاری ہوتا ہے, کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹے سے کام کو نا مشکل کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے. دن ہی نہیں گزر رہا ہوتا, وہ ٹائم ہی نہیں گزر رہا ہوتا. اور ویسے اگر ٹائم برباد کرنا ہو تو بے شک ہفتے گزر جائیں, مہینے گزر جائیں, پتہ ہی کوئی نہیں کتنی زندگی گزار لی ہے, وہ واپس آنی ہی نہیں ہے. آپ ریوائنڈ نہیں کر سکتے. لیکن سانس ہے تو چانس ہے, تو جب تک سانس ہے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے, ہم اپنی کوشش پوری کریں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو آپ کورسز کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ابھی کمپلیٹ ہوئے ہیں, اور ان کو ہم جو ہے کچھ نہ کچھ پرائزز وغیرہ دیں گے. اور ان پرائزز کے بعد جو ہے وہ پھر ہم سر موجود ہیں, مفتی صاحب موجود ہیں, تو سر سے بھی ہم نے یہی دعوت دی ہے کہ تھوڑا سا ہم بات کریں گے اسی حوالے سے کہ قرآن کو سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. یہ تو اللہ کا میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا فضل ہے. ہم تو اردو اسپیکنگ ہے, ہماری تو عربی لینگویج نہیں ہے, کہ اللہ نے خالی اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی ایک ایک حرف کے اوپر نیکی دے دی. پھر ابھی رمضان آ جانا ہے تو وہ اور ملٹیپلائی ہو جانا ہے ثواب, حالانکہ ابھی سمجھ نہیں آئی. تو جو سمجھ آ جائے گی تو اس کا لیول کیا بڑھے گا. حدیث کا مفہوم ہے کہ عالم کا سونا اور عابد کا ساری رات عبادت کرنا, عالم کا سونا افضل ہے. تو اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عالم کو دی ہے سیکھنے کی. تو اس سیکھنے کو جو ہے ہم تھوڑا توجہ دیں, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تھوڑی بات کریں گے, اور اینڈ پہ دعا بھی کروائیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم لنچ کی طرف موو کریں گے. زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا. ابھی جو ہمارا بیچ نمبر 7 to 5 بلال بشیر صاحب کا کمپلیٹ ہوا ہے, تو بلال بشیر صاحب کے لیے بھی ایک پرائز ہے, تو وہ ہم بلال صاحب آپ لائیں. بہت شکریہ. یہ ٹیچر ہیں اس کورس کے, اور ماشاءاللہ انہوں نے ابھی کورس کروایا آن لائن. بہت شکریہ جناب, تھینک یو. یہ ان کے بیچ کا رزلٹ ہے, آن لائن ان کا کورس تھا اور کافی پارٹیسپینٹس تھے. ابھی فزیکلی تو میرے خیال آپ کی کلاس میں وہ ایک ٹریننگ لینے گیا میں, آپ کے کلاس میں وہ آج ٹریننگ لینے گیا اسلام آباد. اسی طرح 7 to 8 ہے انیس صاحب نہیں آئے آج, اور یہ اسٹار ڈرائیور میں ابھی ہوا ہے, سر نے بھی بات کی تھی. تو اس کے علاوہ ان کے کورس میں جو پوزیشن ہے اور رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں جو پہلی پوزیشن ہے وہ ہے ڈاکٹر کامران حسین
हुसैन साहब हैं जी, मौजूद हैं? नहीं हैं, तो ठीक है आगे चलते हैं। मोहम्मद अबू बकर साहब हैं, ये भी नहीं आए। खालिद महमूद साहब हैं, खालिद साहब भी नहीं हैं। चलें आगे चलते हैं 735 पे। 735 में सफदर साहब हैं, तो सफदर साहब आप वो सर्टिफिकेट बाद में देंगे। तो सफदर साहब आए ना, ये बाद में देते हैं, पहले हम प्राइसिंग देखें। जी सफदर साहब ने अभी कोर्स करवाया माशाल्लाह, ये कैरियर गाइडेंस स्कूल है उसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। सफदर साहब वैसे भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं हर काम में। ये इनका रिजल्ट है जी, इसमें भी काफ़ी लोग थे 5-6 जिन्होंने कोर्स किया है, और इसमें 3 पोजीशंस हैं जिसमें 2 तो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने माशाल्लाह अभी कोर्स किया है। तो तीसरी पोजीशन है जी वकास असलम, अगर मौजूद हैं ठीक है। अब दूसरी है जी अब्दुल वहाब जी, अपने नाम में बाकी रहता है बट ठीक है। तो देखें माशाल्लाह अभी इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, और ये हाफिज भी है माशाल्लाह। ये बेटा इसमें डाल दो। अच्छा जी, पहली पोजीशन है जी अभी अहमद बिन आमिर, ये माशाल्लाह अभी इन्होंने तिलावत भी की, और ये बेटे भी हैं मेरे, तो माशाल्लाह ये भी हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इनके भी अभी हो गए हैं तकरीबन 8-9 पारे। तो ये अभी मेरे साथ ट्रेनिंग पे भी गए थे लेवल 2-3 की, तो इनको वैसे ही लेवल 2-3 की सारी सरदाने रट गई हैं उधर बार बार लोगों की सुन के जी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोर्स है वलीद साहब ने करवाया है अभी। अच्छा इसमें है, अच्छा वो सर्टिफिकेट नहीं अभी पोजीशंस को रिलीज कर रहे हैं हम, फिर बाद में। अच्छा उसके बाद है जी 736 में वलीद साहब ने भी कोर्स कराया कॉमर्स कॉलेज में। तो वलीद साहब तो और इसके अलावा इनका ये रिजल्ट है, कॉमर्स कॉलेज में काफ़ी टीचर्स ने कोर्स किया है अभी, और ये यहाँ पे हमारा ये तीसरा कोर्स है। और यहाँ पे जो पोजीशन हैं, तीसरी पोजीशन अहमद हयात साहब अगर मौजूद हैं, दूसरी अदनान खान साहब हैं, और पहली अली हमजा है जी, अली हमजा। नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं 747 उसामा साहब। तो उसामा साहब ने ये करवाया है अभी कोर्स अजीज भट्टी टाउन, वहाँ पे है इंस्ट्रक्टर स्कूल, तो वहाँ पे इन्होंने भी माशाल्लाह कोर्स करवाया है। और इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर उसमें कोई हो तो ये आपके ही है ना, कोई आए हैं पार्टिसिपेंट्स? ठीक है आगे चलते हैं 754, ये भी मैंने कोर्स कंप्लीट करवाया था ऑनलाइन। तो इसमें मैं थोड़ा सा इनसाइट बताना चाह रहा हूँ आपको डिटेल में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो ये हमारा कोर्स 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, अभी 1 जनवरी को ख़त्म हुआ है। और इसमें 161 जो है पार्टिसिपेंट थे जो रजिस्टर हुए थे, जो 109 उसके बाद, और तकरीबन 35 हैं उसमें से जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, और 16 ऐसे हैं जिन्होंने 90% एंड प्लस पे क्लियर किया। और इसमें लेडीज़ का भी ग्रुप बना था, जेंट्स का भी बना था, ये उसकी थोड़ी डिटेल है कि 90% प्लस पे 16 है, इसी तरह लेडीज़ 20 थी, 15 जो है उसमें जेंट्स थे। और ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह 90% एंड अबव पे जो है वो क्लियर किया है। हमारे साथ एक होते थे मोहम्मद शाद साहब, आपको याद होगा, खैर मोहम्मद शाद साहब, तो वो उनकी वफात हो गई एक एक्सीडेंट के अंदर। तो उनके बेटे हैं मोहम्मद वकास, तो उन्होंने माशाल्लाह लेवल 2 में भी वो मेरे साथ हैं, अभी भी उनकी फर्स्ट पोजीशन ही जा रही है, और शाह साहब की हर कोर्स में पहली पोजीशन ही होती थी। तो देखें अब ये है सदका जारिया कि जो बाद में भी जारी रहेगा। और इसी तरीके से हमारे साथ अभी गुलिस्तान खान साहब हैं, तो ये नहीं आ सके,
ٹھیک ہے، ان کی وہ ٹرانسفر ہو گئی بیٹے کی کراچی، یہ بھی ایئر فورس سے ہیں. اور اسی طرح اشفاق احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا، ابھی تک میرے نہیں پہنچے. اور اسی طرح یہ کائنات فاروق ہے، یہ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں جہاں میں جاب کرتا ہوں جوہر آباد، تو انہوں نے ماشاء اللہ وہاں پہ کمپلیٹ کیا ہے. اور اسی طرح اشفاق احمد کراچی سے ہیں، سسٹر تبسم ہیں، اور اسامہ یوسف ہیں، اسی طرح سہیل منصور سیف صاحب ہیں. تو آگے چلتے ہیں. ابھی اقبال صاحب کے گروپ میں یہیں پہ کورس ہوا یہ، تو یہ کمپلیٹ ہوا ابھی. تو اقبال صاحب کے یہ بھی ایک گفٹ ہے. اقبال صاحب بڑی محنت سے کورس کرواتے ہیں ماشاءاللہ، دیکھتے ہیں اس ایج میں بھی، اور تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتے ہیں لیکن وہ بنتا ہے. تو جتنی ڈیٹیل یہ بتاتے ہیں نا تو ماشاءاللہ ظاہر ہے ان کے نالج سے اضافہ ظاہر باقیوں کو بھی ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. تو ان کے گروپ سے موجود ہیں اگر تو محمد نعیم صاحب جی ماشاءاللہ، تو جی نعیم صاحب. تو اسی طرح عبد الباسط صاحب آپ سکتے ہیں. ابھی وہ احمد خان بلوچ صاحب کہ آپ بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ ان کا ہوگا سرٹیفکیٹ. آپ سرٹیفکیٹس ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں جو موجود ہیں. تو وہ ٹریننگ پہ گئے ہوئے ہیں، ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ میں، تو انشاءاللہ وہ اپنا کورس بھی بعد میں کروائیں گے. یہ ان کے بیٹے ہیں. اور بھی میں نے ایگزامپل بھی دی، دیکھیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، آپ اس کو کریں اور آگے پڑھانے والے بنیں. اسی طرح اور اگر سرٹیفکیٹس کوئی ہے جی جی آ جائیں، کیونکہ کورسز تو ہمارے یہاں کمپلیٹ ہو گئے. ظفر اقبال صاحب ہیں، مسعود صاحب ہیں، مسعود صاحب ہیں، حافظ صاحب آ جائیں. مسعود صاحب اور کوئی اگر احمد کا ہوگا یہ کچھ یہ شاپر میں اور کوئی پروفیسر منیر صاحب ہیں. ہاشم صاحب ہیں جی محمد ہاشم صاحب. اصل تو سرٹیفکیٹ وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں. یہ تو آپ کو موٹیویشن کے لیے ہم دیتے ہیں کہ چلیں آپ کو ایک یادگار ہوگا. تو احمد والا آپ کو مل گیا لیٹر نام کا. آگے چلتے ہیں، کوئی رہ گیا تو انشاءاللہ پھر دیکھ لیں گے بعد میں. تو ابھی یہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ 1 دسمبر میں ابھی ہوئی تھی، 21-22 دسمبر. اس کو تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی لیول 2 کی اور 3 کی ٹریننگ میں 10 لوگ سرگودا سے گئے، تو جس میں 2 فیمیلز تھیں اور 8 میل تھے. تو ماشاءاللہ آپ لیول 3 کے ہمارے پاس 11 ٹیچر ہو گئے ہیں الحمدللہ کے 12. تو یہ اس کی کچھ ہائی لائٹس ہیں. تو یہ ارشد اقبال ملک صاحب ہیں جو ہیڈ ہیں اسلام منزل ٹرسٹ کے، اور اسی طرح باقی پارٹیسپینٹس ہیں. لیکن رمضان صاحب بھی ہیں یہاں پہ موجود ہے. اس طرح ولید صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر احمد بلال صاحب ہیں، اکرم صاحب ہیں، اسامہ صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح زکریہ صاحب ہیں. تو باقی اسی طرح لوگ ہیں مختلف جگہ سے الحمدللہ. تو یہ ہماری سرگودا کی ٹیم تھی. اور اس طرح یہ بھی ولید صاحب کی بلکہ لیول 2 اور 3 میں پہلی پوزیشن بھی آئی تھی ماشاءاللہ. تو یہ آل اوور پاکستان ہوتی ہے ٹریننگ، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے. اسی طرح اسامہ کی پہلے اپنی لیول 1 میں 3ری پوزیشن آ چکی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک ہمارا آئی سی سی سرگودا کا بہت بڑا اعزاز ہے. اور آپ اب کیا کر سکتے ہیں،
سب سے بڑی چیز تو یہی ہے. تو اس کے لیے اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو میں طاہر صاحب کو دوں گا دعوت کہ سر آپ تھوڑی سی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے اور اسی طرح بلغ عنی ولو آیا پہ تھوڑا سا ہمیں موٹیویٹ کریں اور گہرائی میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ حضرات کا جو عمر کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتے ہیں قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کا جذبہ قابل ستائش ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے اور اس عمل کو آپ کے لیے ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے. قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور یہ قرآن کریم کے شروع میں ہی فرما دی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دستور کے طور پر رہنمائی کے طور پر قرآن کریم اپنے ساتھ لائے اور آپ نے امت کو جو تعلیم دی ہے وہ اسی کتاب سے دی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس زمانے میں پہلے تھے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. وہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور جب قرآن کریم ان کے پاس آیا اور انہوں نے اس کو اپنے لیے رہنما اور راہ عمل بنایا تو وہی زمانہ خیر القرون کہلایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. بہترین کس اعتبار سے؟ ہدایت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. اب وہی زمانہ قرآن کریم آنے سے پہلے لوگ یہی تھے لیکن ان لوگوں کو جاہلی کہا جاتا تھا اور اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا. اور جب قرآن کریم ہاتھ میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تو وہی لوگ اب خیر القرون کہلایا. وہ زمانہ خیر القرون کہلایا کہ یہ تمام زمانوں سے بہترین زمانہ ہے. اور پھر حضرات صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا، سمجھا، اس کا علم حاصل کیا اور پھر دنیا میں پھیل گئے. اور صحابہ کے دور میں ہی آدھی سے زیادہ دنیا فتح ہو چکی. یہ ربوع مسکون جو ہے جس کے اوپر انسانیت، زمین کے جس حصے پر انسانیت بستی ہے، اس کا نصف سے زائد صحابہ کے زمانے میں فتح ہو چکا تھا اور اس پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور ہر جگہ ہدایت ہی ہدایت تھی. یہ صحابہ نے کہاں سے لی؟ صحابہ کے کتب خانے میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، ان کے پاس صرف قرآن کریم تھا. تو قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے. اسی کو صحابہ نے لیا، اپنے سینوں کے ساتھ لگایا اور ساری امت کے لیے ہدایت بنے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به اولها. اس امت کا آخری طبقہ بھی اسی نہج پر اور اسی طریقے پر ہدایت حاصل کرے گا جس طریقے پر اس امت کے سب سے پہلے طبقے نے ہدایت حاصل کی. اور سب سے پہلے طبقے نے ہدایت کہاں سے لی؟ قرآن کریم سے. تو اس امت کے آخری طبقہ نے بھی ہدایت قرآن کریم سے لے لی. اور یہ بات مسلم ہے، یہ نقش کل حجر کی طرح ہے، پتھر کے اوپر لکیر ہے کہ ہدایت ملے گی تو قرآن کریم سے ہی ملے گی. اس کے علاوہ دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں، جتنے مسالک اور مذاہب موجود ہیں، انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ کافی نہیں ہے.
انسانیت کی ہدایت کے لیے اگر کسی دستور کی، کسی کتاب کی، کسی قانون کی ضرورت ہے اور وہ کافی ہے تو وہ صرف اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم۔ قرآن کریم کے متعلق فرمایا وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر ایک رسی لٹکائی ہوئی ہے، اور اس کے متعلق فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اس رسی کے ساتھ سب مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اور جب اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو یہ رسی آئی کہاں سے؟ جنت سے، اور قیامت کے قریب یہ وہیں پر کھینچ لی جائے گی جہاں سے یہ آئی۔ تو جب جنت سے آئی ہے تو اس نے سمٹ کر جانا بھی جنت میں ہے، تو جو اس کے ساتھ منسلک ہوں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں گے، وہ بھی اس کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو کل بھی ہدایت کے لیے قرآن تھا، آج بھی ہدایت کے لیے قرآن، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت بنایا ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مشرکین کفار جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ہدایت کے دشمن تھے، ایمان کے دشمن تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور مچاؤ تاکہ کسی دوسرے کے کان میں بھی نہ پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور وہ ان لوگوں کی اپنی زبان میں تھا، وہ خود صاحب لسان تھے، ان کی زبان میں یہ اترا ہے۔ تو اگر وہ اس کو سنیں گے تو سمجھ لیں گے، جب سمجھ لیں گے تو ہمارا مذہب چھوڑ دیں گے، ہمارا دین چھوڑ دیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ تو قرآن کریم یہ کتاب ہدایت تھی، کتاب ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی ہدایت۔ اس امت کے پہلے طبقے نے بھی اسی سے ہدایت حاصل کی ہے، اور اس امت کا آخری طبقہ بھی اسی سے ہدایت حاصل کرے گا، قرآن کریم سے ہدایت حاصل۔ تو آپ کے اس عمل کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ عمر کے مختلف حصوں میں آپ حضرات موجود ہیں، اور کیا چیز ادھر لے آئی ہے؟ قرآن کریم کی محبت لے آئی۔ مسلمان جتنا بھی کیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، زندگی کے کسی بھی یعنی کہ معاملے میں وہ کسی بھی چیز کے ساتھ منسلک کیوں نہ ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ محبت ضرور ہے۔ تو قرآن کریم یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور نبی علیہ السلام کے فرض منصبی میں اس قرآن کے متعلق کیا ہے؟ قرآن کریم میں خود فرمایا ہے یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی علیہ السلام کے فرائض منصبیہ، پہلا فرض منصبی، یہ تھوڑی بات شاید آپ کو میری بھاری لگے، لیکن بات اسی طرح ہے کہ چونکہ جب سمجھنے سمجھانے پر آتے ہیں نا تو ہماری نظر ذرا تنگ ہے، کمزور ہے، تو ہم اسی کو ہی لازمی سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ہم سے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن کو سمجھنا یہ بھی مقصد ہے، مقاصد نبوت میں سے، اور ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو لوگوں کے سامنے حضور تلاوت فرما دے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق اور پہلا مقصد اس کی تلاوت ہے، پہلا مقصد اس کی تلاوت ہے۔ اس کو اگر آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، آپ قرآن کے معانی، مفاہیم، مطالب کو سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر انعام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کبھی تصور بھی مت کرنا کہ اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، بغیر سمجھے تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مقاصد نبوت میں سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو 4 بڑے حضرات امام ہیں فقہ کے، ان میں سے چوتھے امام احمد بن حنبل ہے۔ قرآن کے ساتھ ان کو بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی۔ تو مجھے یہ بتاتے ہیں آپ لوگ تھک نہ جائیں، قرآن کریم سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ ایک رات سوئے، خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی۔ جاگتی آنکھوں سے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا، دنیا میں ان آنکھوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ تجلیات الہی کو برداشت کر سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں،
کہ میں فانظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اس تجلی کو برداشت کر لے تو آپ بھی برداشت کرتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ وہ تجلی حضرت موسیٰ پر نہیں پہاڑ پر اتری تھی، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو جاگتی آنکھوں سے دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا وہ طاقت اور برداشت نہیں رکھتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیارت ہوئی ہے وہ اس دنیا میں نہیں، وہ عالم بالا میں ہوئی ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اوپر تشریف لے گئے، اس عالم دنیا سے عالم بالا تشریف لے گئے، وہاں زیارت ہوئی، یہاں دنیا میں نہیں۔ تو بہرحال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کر کے میرا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد نے پوچھا بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھوں تو آپ کا قرب حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے بھی پڑھنے سے قرب حاصل ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا بفہم او بلا فہم، چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، دونوں صورتوں میں میرا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محض تلاوت کرنا، چاہے سمجھ نہ آتی ہو، بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ بھی مقاصد نبوت میں سے ہے، یہ بھی لازم ہے، یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ لوگوں کو، ہمارے نبی لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ یہ بھی مناسب ہے اور مقاصد نبوت میں سے ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کریم اگر بلا سمجھے پڑھا جائے تو ثواب ہے، بے شک ہے، اور اس کے لیے بھی اصول ہیں کہ آپ تجوید کے مطابق پڑھیں، جیسا کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو اسی طرح پڑھو جس طرح کہ قرآن اترا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو، الفاظ کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھو، غلط ملط نہ پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے؟ قرآن فہم، قرآن کو سمجھنا۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھیں کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعن، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر وہ قرآن پڑھ رہا لیکن صحیح نہیں پڑھ رہا تو قرآن لعنت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا لیکن ساتھ عمل نہیں کر رہا تو قرآن لعنت کر رہا ہے۔ اب پڑھتے نہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو قرآن پر عمل کیسے کریں گے؟ پتہ ہوگا تو عمل کریں گے نا، کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو وہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، سمجھیں گے بھی صحیح کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، الرحمن الرحیم میں میرا رب مجھ سے کیا مخاطب ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا، سمجھیں گے تو عمل ہوگا، بغیر سمجھے تو عمل نہیں ہوگا نا۔ عمل کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے، اور علم ہوگا کہ قرآن کریم کے معانی، مطالب اور مفاہیم کو ہم سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، جس کے لیے آپ سب حضرات یہاں پر جمع ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے جمع۔ تو یہ بہت اونچا مقصد ہے اور مقاصد نبوت میں سے ہے، جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ اور یقین کریں کہ قرآن کے ساتھ کسی درجے میں بھی تعلق جو ہے وہ انسانیت کی نجات کے لیے تھا، اور یہ بڑا تعلق ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کے قرآن کریم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ محبت اور ایک تعلق کا زندہ ثبوت ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے اس جذبے کو
میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس پر آپ کی تحسین کرتا ہوں اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو باقی رکھے، اس کو سلامت رکھے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آج کل جو ہمارا ماحول ہے نا، میں آج کر رہا ہوں نا کہ کچھ باتیں ایسی بھی میری شاید ہوں جو آپ کو بھاری لگیں، لیکن وہ باتیں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کل جو ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے نا، وہ علم برائے علم بن گیا ہے۔ علم بھی مقصد ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور علم کی اور اہل علم کی، علم اللہ کی صفت ہے اور اس کے اوپر بڑی قرآن کریم میں حدیث میں اس کی بہت تعریف وارد ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ علم برائے علم مقصود نہیں، علم برائے عمل مقصود ہے، کہ علم حاصل ہو اور اس کے اوپر عمل ہو، جتنا علم ہو اس کے اوپر عمل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ سورۃ البقرہ 1 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں، 2 مہینے میں 3 مہینے میں سورۃ البقرہ حفظ کر لیں گے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، نہ ان کی وہ زبان ہے، نہ یہ سمجھتے ہیں، بس الفاظ رٹنے ہیں، یاد کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ البقرہ پڑھنے میں 9 سال لگے۔ وہ کیسے لگے؟ کیا ان کا حافظہ ہمارے حافظے سے کم تھا؟ ان بچوں کے حافظے سے کم تھا؟ یہاں کوئی بچہ ہے جو 9 سال لگاتا ہے پورا قرآن یاد کرنے میں؟ نہیں، سال میں 2 سال میں 3 سال میں پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ تو جناب عمر فرما رہے ہیں، اور عمر وہ کہ آج تک دنیا ان کے نظام حکومت سے سبق لے رہی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن سورۃ البقرہ یاد کرنے میں 9 سال لگے۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ جو آیت پڑھتے تھے اس کے اوپر عمل مکمل کرتے، اپنے عمل میں لاتے، تب اگلی آیت سیکھتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم قرآن صرف اپنی معلومات بڑھانے کے لیے نہ پڑھیں، اپنے علم میں اضافہ کرنا، اگرچہ یہ بھی مقصود ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، یہ بھی مقصود ہے، لیکن صرف یہ مقصود نہیں کہ بس معلومات میں اضافہ ہو جائے، نہیں، بلکہ اگر صرف معلومات میں اضافہ کریں اور علم عمل نہ کریں تو یاد رکھیے قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہی لوگ ہوں گے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ عالم کو، شہید کو لایا جائے گا، قاری کو لایا جائے گا، اور اس کو سخی، عالم اور شہید، یہ 3 شخص ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور عالم کو جب ڈالا جائے گا تو وہ کس وجہ سے؟ کہ اس نے علم حاصل کیا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ کہ آپ نے قرآن پڑھا اس لیے کہ تمہیں عالم کہا جائے، تمہیں قاری کہا جائے، تمہیں حافظ کہا جائے، اس لیے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ علم برائے معلومات نہ ہو، بلکہ علم برائے عمل ہو، کہ ہم جو پڑھیں سیکھیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو قرآن کریم سیکھ رہے ہیں نا، یہاں استاد بننے کے لیے نہ سیکھیں بلکہ طالب العلم بننے کے لیے سیکھیں۔ طالب علم جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، اور جب آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں استاد ہوں تو پھر اس کا سیکھنے کا سفر ختم ہو جاتا ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سکھاؤں گا۔ تو قرآن کریم کے زندگی بھر کے لیے آپ طالب علم ہیں، اپنے آپ کو عالم مت سمجھیں، طالب علم سمجھیں اور سیکھتے رہیں اور زندگی بھر سیکھتے رہیں۔ اس کو متعلق فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم جاننے والوں سے، علماء سے پوچھتے رہو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، تو سیکھنے کی کوشش کریں۔ کبھی یہ مت سمجھے کہ میں عالم ہو چکا ہوں، اب مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، سیکھتے رہیں۔ اور ایک بات جو آدمی کو گمراہ بھی کر دیتی ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچاتی ہے وہ یہ کہ جب اس کے اندر میں آ جاتی ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں بس یہ ٹھیک ہے۔ نہیں، نبی کی بات وہ تو نقش کل حجر ہے، پتھر کے اوپر لکیر کی طرح، اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے، لیکن امتی کی بات میں غلطی کا احتمال بہرحال موجود ہے۔ میں نے قرآن کریم استاد سے پڑھا ہے، میں نے قرآن کریم تفسیر سے مطالعہ کر کے سمجھا ہے، سیکھا ہے، لہٰذا میری رائے جو میں سمجھ رہا ہوں یہی بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر اڑ نہ جائیں، بلکہ دیکھیں اگر آپ کے اوپر ثابت ہو جائے کہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں اس میں خطا ہوئی ہے تو کسی دوسرے سے معلوم کر لینا اور راہ ہدایت لینا، یہ برا نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔
تو اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے، طالب علم سمجھے، اور اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں، ضرورت مند اور محتاج سمجھیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو کامل سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا علم سفر رک جائے گا۔ تو اپنے آپ کو محتاج سمجھیں اور اہل علم سے رجوع کرتے رہیں۔ اور باقی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھایا ہے، بلکہ میرا جی چاہ رہا تھا، انہوں نے پہلے ہی مجھے دعوت دے دی۔ میری یہ خواہش تھی کہ ابھی تک تو صرف انہوں نے وہ کارگزاری بتائی ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی صاحب علم میں سے کچھ سنا بھی دے تاکہ یعنی کہ سبق کی کارگزاری بھی سامنے آ جائے۔ تو لیکن بہرحال انہوں نے پہلے ہی مجھے دعوت دے دی۔ تو میری آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کلاسوں کو دیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے قرآن فہمی کا ذریعہ بھی ہیں اور نجات کا ذریعہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علماء سے بھی جو باقاعدہ مستند علماء ان سے منسلک رہیں۔ اب الحمدللہ مدارس کے ساتھ آپ لوگوں نے ہی تعاون کیا ہے اور کرتے ہیں، تو مدارس نے آپ کے لیے ہوئے پیسے کو ضائع نہیں کیا، اس سے انہوں نے علماء تیار کیے ہیں۔ آپ کو ہر مسجد کے اندر عالم دین مل جائے گا، اور عموماً تمام مساجد میں قرآن کریم کا حلقہ بھی لگتا ہے درس کا، آپ اس میں بھی شرکت کریں، اس میں بھی شرکت کریں۔ تو کہتے ہیں نا کہ علم کی بات جو ہے وہ مومن کی حدیث میں ہے، وہ مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں سے ملے وہاں سے ملے۔ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، علم کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے، وہ اس کو جہاں سے میسر ہے وہاں سے لے۔ تو یہاں سے بھی آپ لیں، اور مساجد میں جو قرآن کریم کے دروس ہوتے ہیں، جو حلقے لگتے ہیں، ان میں بھی شرکت کریں، ان سے بھی سیکھیں۔ تو دونوں اسلوب آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ ایک اسلوب سکول اور کالج کی طرز کا ہے، یہ اصل میں یہ تقسیم تو نہیں تھی سکول کی اور مدرسے کی، یہ ظالم انگریز نے تقسیم کی ہے۔ یہ دونوں ہی تعلیمی ادارے ہیں اور دونوں چیزیں ایک ہی جگہ مہیا ہوتی تھی، لیکن انگریز نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن ایک اسلوب آپ یہاں سے لے رہے ہیں، ایک اسلوب آپ وہاں سے بھی لیں، تو اس طور پر انشاءاللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا اور پختگی آئے گی۔ اور ایک بات اور بھی میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا، احترام سے گزارش کروں گا، اب آپ کو بڑا سمجھ کے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے گزارش کروں گا کہ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ اپنے سیکھنے کے لیے اور اپنے عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں بات؟ تو دوسروں کو سکھانے کے لیے آپ خود جانتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے، دوسروں کو سکھانے کے لیے خود مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی تک یہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام مکمل نہیں ہوا، اس لیے ابھی آپ سیکھیں۔ جب مکمل ہو جائے اور آپ یعنی کہ آپ کے اساتذہ آپ کو یعنی کہ سند جاری کر دیں، تو اس وقت پھر آپ اگلا قدم اٹھائیے۔ تو یہ آپ کے سیکھنے کے لیے ہے، آپ کے عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہاں، جو باتیں قرآن کریم میں بالکل واضح ہیں، مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، قیامت حق ہے، انبیاء پر ایمان، یہ تو صاف ستھری باتیں ہیں، اس میں تو کوئی گہرائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، صاف ستھری اور آسان اور عام فہم باتیں، یہ آپ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ لیکن جو باریک مسائل ہیں ان میں مت الجھیں، کیونکہ ابھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ علماء کی علم دین کے اوپر کوئی اجارہ داری ہے، نہیں، ابھی آپ اس لیول پر پہنچے نہیں ہیں۔ باریک مسائل میں نہ الجھیں، باریک مسائل میں ہمیشہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ تو جتنا آپ کو آپ کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں اس کو سمجھیں، سمجھ کے اس کو پختہ کریں اور اس کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں، ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ تفاسیر کا مطالعہ بھی کریں، خود بھی مطالعہ کریں۔ اور ماشاءاللہ عام فہم تفسیر وہ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے، آسان ترجمہ قرآن کے حوالے سے، بالکل عام فہم تفسیر ہے وہ، یعنی کہ سکول کا پڑھا ہوا ہو، مدرسے کا پڑھا ہوا ہو، وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، آپ اس کو بھی مطالعہ میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تفاسیر ہیں جس مفسر کے ساتھ آپ کو یعنی کہ تعلق ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہے، آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو مطالعہ بھی رکھیں، یعنی مسلسل اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اب یہ تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو فارغ کر دیں گے کہ جی ہمارا کورس مکمل ہو گیا، اب آپ فارغ، کیا اس کے بعد پھر قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کو بند کر کے رکھ دیں گے؟ نہیں، آپ اس کا مطالعہ جاری رکھیں،
اس کے حلقوں میں دروس میں شرکت کریں، اور قرآن یقین کیجئے قرآن خزانہ ہے علم کا۔ حدیث کے اندر فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے علوم کبھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک۔ تو جب علوم ختم ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیوں اس کو چھوڑ دیں؟ تو ہم ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ منسلک رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ میں آخر میں آپ حضرات کی پھر تحسین کے ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے وقت نکالا، قرآن کریم کے ساتھ آپ نے محبت کا تعلق کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ یہ اظہار محبت اور یہ تعلق ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں نجات کا ذریعہ ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو باتیں صحیح ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ سر یہ سر یہ بھی آپ کے لیے یہ نا ہمارا لیول 1 کا کورس ہے، یہ پورا اس کا سیٹ، یہ آپ کی رہنمائی بہت زیادہ، یہ لیول 1 ہے، اسی طرح یہ اب یہ لیول 2 ہے، اس کی کتاب ہوتی ہے، یہ ورک بک ہوتی ہے، اس کو ضرور اور رہنمائی بھی کیجیے گا، اگر کوئی کمی بیشی ہے تاکہ ہم اس کو اپڈیٹ بھی کریں۔ تو یہ بہت اچھی باتیں ہوئیں ضرور، جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا سیم وہی باتیں جو سر نے کی ہم لیول 1 میں بھی کرتے ہیں، کہ آپ کو پہلی کلاس میں ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس موڈ میں بیٹھنا ہے، اسٹوڈنٹ موڈ میں کہ ٹیچر موڈ میں؟ اسٹوڈنٹ موڈ میں۔ اس میں اتنی گہرائی ہے، جیسے ابھی سر نے فرمایا جیسے اللہ کہتے ہیں نا درجات ہیں، تو وہ ابھی آپ نے ترجمہ کیا تو شاید آپ کے لیے 1-2 درجات کھلے ہوں، پھر تھوڑا سا اور سیکھیں گے آپ کو ایک اگلی کہانی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی تھا، تھوڑا سا اور جائیں گے پھر آگے پھر آگے پھر آگے، یہ مزہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ یہ جاری رکھنے والی چیز ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ جیسے سورہ ناز ہے اینڈ میں، تو اینڈ پہ آ کے پھر پروٹیکشن ہے، پورا قرآن حفظ کر بھی لیں سمجھ بھی لیں، پھر وہی اعوذ باللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، تو یہ تو موت تک کی جنگ ہے۔ تو اس کو کبھی بھی یہ بالکل نہیں سمجھ لینا کہ کامل ہو۔ تو ہم اکثر میں کلاس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے یاد آ گئی کہ گلاس پانی کا آپ بھر لیں نا پورا، تو گلاس کو سمجھیں آپ کا دماغ ہے، تو اگر وہ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہوگا نا تو مزید اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا، وہ سارا باہر گرے گا۔ تو ہمیشہ اس کو خالی رکھیں مزید سیکھنے کے لیے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو جو بھی بہتر بات آپ کو پتہ چلتی رہے، اپڈیٹ کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، اور یہی سیکھنے سکھانے میں ہم یہاں سے چلے جائیں۔ یہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آئیے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پر ہم عمل کرتے رہیں، سیکھیں، اور سکھانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آیا ہوتا ہے، میں نے خود سیکھا تو میں نے صرف اپنے لیے سیکھا، لیکن جب میں دوسروں کو وہی چیز بتا رہا ہوتا ہوں تو 50 بندے بیٹھے ہیں اور آپ سے بہتر لیول کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب کراس کویسچننگ ہوتی ہے اور مختلف چیزیں لوگ پوچھتے ہیں تو انسان کا دماغ مزید سوچتا ہے کہ اچھا یہ اس اینگل سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، واقعی مجھے بھی مزید سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور علماء سے ان ٹچ رہتے ہوئے یہ ٹرائی اینگل ہے، اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور علماء، ظاہر ہے انہی کے ہی انڈر سپرویژن یہ سارے کورسز ہو رہے ہیں، اور انہی سے ہم ڈسکس کر کے مزید جو چیز نہ سمجھ آئے اس کو سمجھتے رہیں اور یہ چیز کرتے رہیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس طرف پرواہ ہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جب کہتے ہیں نا کہ پتہ بھی جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، تو یہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے، ربی زدنی علم، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آیت پہ لکھا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، سننے والے کا نام، جیسے کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اسی طرح آیت پہ بھی لکھا ہوتا ہے سننے والے کا، اللہ نے آپ کو پیغام دیا ہے۔ تو الحمدللہ آپ یہ اگلے لیولز ہیں، آپ موسٹلی اس کا پارٹ بھی ہوں گے، اسسٹنٹ قرآن ٹیچر سربودا اس میں اب 50 ایک ممبر ہو گئے ہیں، اور فیمیلز کا بھی الگ سے گروپ بن چکا ہے، سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز جو ہیں جو سرٹیفائڈ ہیں،
तो बगैर सर्टिफिकेशन के वो अलाउ ही नहीं होते पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जिस तरह अभी वो ट्रेनिंग लेने गए हुए हैं, वहाँ की पूरी टीम आती है ऑल ओवर पाकिस्तान, आप लोग भी इंशाल्लाह जाएंगे, तो वो 3 दिन वहीं पे जिस तरह से रोज़ा होता है वो पूरी ट्रेनिंग उनको दी जाती है, कोई गलतियाँ वगैरह दुरुस्त की जाती हैं और उसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें तजवीज़ का पार्ट भी होता है, जैसे कि तिलावत बिल्कुल पहला पार्ट ही वही है। तो अब बल्कि तजवीज़ के हवाले से भी आपको एक खुशखबरी देनी थी कि जो एक मिसिंग थी चीज़ कि तजवीज़ का एक इंटरनेशनल कोर्स अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी जो डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब हैं उन्होंने सर्टिफाइड कर दिया है उसको। एक कोर्स पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, एक पहला, जो कि अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन के साथ हुआ करेगा, उसकी 30 क्लासेज हैं, तो वो हम ऑनलाइन भी अब कर सकते हैं तजवीज़ के साथ, उसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो वो भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। टीचर्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, फंड्स वाले ग्रुप्स हैं, जिसमें म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ ही हम ज़ाहिर है कि ये सारा सिस्टम चलाते हैं, और ये सारे ग्रुप्स का ऑलरेडी आपको पता है। एक फंडिंग का भी सिलसिला हमने मंथली कलेक्शन का किया हुआ है, जो लोग कोर्स कर लेते हैं और जो इसका हिस्सा बनना चाहें वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अब जो प्रोग्रेस है कि अभी ये कोर्स एक चल रहा था, ये मैं ही करवा रहा था, तो ये अब तकरीबन कंप्लीट हो जाना है रोज़ों से पहले। एक लेडीज़ का भी हो रहा है, इसी तरह ये आपका है मेरे ख्याल है ये कोर्स आप ये नेक्स्ट वीक ख़त्म हो जाने, क्योंकि रोज़ों में टाइम नहीं होता। रोज़ों में तो हम मुकम्मल रमज़ान पे फोकस करें और जितना ज़्यादा हो सकता है उससे हम कैश करवाएं, और ये सारे तकरीबन अब कंप्लीशन की तरफ हैं। अभी 20 जनवरी से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। डॉक्टर अहमद बिलाल साहब आ नहीं सके तो वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। उन्होंने माशाल्लाह पहले 2 कोर्स वहाँ पे अपनी ही क्लास करवाए भी हैं। अब लेवल 2 का कोर्स वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में हो रहा है, और इसी तरह लेवल 2 और 3 के जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफाइड हमारे पास 11-12 लोग हो गए हैं जो ऑथराइज्ड हैं कि वो पढ़ा सकते हैं स्कूल कोर्सेज़ को। तो इंशाल्लाह हम मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हमारे पास अब ये कोर्सेज हो चुके हैं। यहाँ पे हो रहा है, कैरियर गाइडेंस में है, इसी तरह स्टार ग्रामर के अंदर है, अजीज़ भट्टी टाउन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, कॉमर्स कॉलेज है, इसके अलावा और बहुत सारी लोकेशंस हैं, बाबे हरम हैं और बहुत सारे हैं, तो और ऑनलाइन वगैरह भी हैं। इसी तरह मिशन ग्रामर में भी होता है, बिलाल बशीर साहब ने करवाया। तो इंशाल्लाह फिर आपको रमज़ान के बाद इन चीज़ों का हम ज़रूर बताएंगे। नए कोर्सेज सारे अब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ही होंगे। तो एप्रिसिएशन है तमाम टीम को जो माशाल्लाह ये ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं चीज़ें, स्पेशली अकरम साहब और सफदर साहब माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, इसी तरह उसामा है। तो आप लोगों को बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह आप जिस तरह टाइम निकालते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और लोगों को कायल करना, लेके आना बड़ी बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को मत भूलिए, अल्लाह से दुआ मांगते रहिए। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम एक दुआ कर लें और उसके बाद हम लंच की तरफ मूव करते हैं। अब नहीं सर आज मुख्तसर सी बात, ये हदीस जो बार बार ये दिखा रहा है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो उलमा ने इसके साथ कैद लगाई है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि जिसने एक दिन कुछ सीख लिया या एक दिन पढ़ा दिया बस वो सबसे बेहतर हो गया, उसको डिग्री हासिल हो गई। नहीं, ये फजीलत उसके लिए जो इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना, सारी ज़िंदगी यही काम करे। तो आप माशाल्लाह इसके साथ मुंसलिक हो गए हैं, तो राह खुल गया है। तो गुजारिश यही है कि आप सारी ज़िंदगी इस अमल के साथ जुड़े हैं। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व खातिमिन नबिय्यीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इह्तदा। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, ये जो तालीम का हल्का लगा है
اور اس کی آج تکمیل ہوئی ہے، اے اللہ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ اس عمل کو ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہمیں اپنی زندگی کا امام اور رہنما بنا کر کے چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما، اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اس کے ساتھ منسلک کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ یہ دولت ہمیں مرتے دم تک ہمارے لیے باقی رکھنا، کبھی بھی محروم نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے بزرگ اساتذہ کرام جن کے واسطے سے علم دین ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تو سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمارے بزرگوں میں سے اکابرین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما اور ایمان پر موت نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ یہ ساتھ والے کمرے میں انتظام ہے، آ جائیں کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ ہاں متعلقہ ٹیچر کو دے دیں، وہ پھر اپنا خود دے دیں۔ السلام علیکم، کیا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑے دن بعد نظر آئے ہیں، وہ بھی کر لیں گے، اس کو کر لیں گے۔